बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कि तख्ते लाहौर पर सबकी नजर, मगर लाहौर किसे देखना चाहता है तख्त पर। इलेक्शन से पहले इलेक्शन, सिटी न्यूज नेटवर्क का सबसे बड़ा इलेक्शन सर्वे किया जा रहा है। कौमी असम्बली के हल्का NA 127 में वोटिंग 400 अरकान पर मुश्तमिल हमारी टीमें घर घर पहुंच गई। शहरियों का इलेक्शन सर्वे का खैर मकदम, खुफिया बैल्टिंग के जरिए वोट डालने का सिलसिला जारी। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे सऊद बट से। जी सऊद, बताइएगा। आज बिल्कुल इलेक्शन से पहले इलेक्शन सर्वे करवाना ये सिटी न्यूज़ नेटवर्क की ही रवायत है। 2018 में भी सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने इलेक्शन सर्वे करवाया था और अब 2024 में जो मुल्क में आम इंतखाबात आ रहे हैं, इससे कबल भी सिटी न्यूज़ नेटवर्क का आज इलेक्शन सर्वे NA 127 में जारी है। सुबह 11 बजे से ये पोलिंग का अमल शुरू हुआ है और सिटी न्यूज़ नेटवर्क की 400 से ज़ायद की जो टीम है वो इस वक्त NA 127 के मुख्तलिफ एरियाज में मौजूद है और लोगों से सीक्रेट बैलेटिंग करवा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप इस आम इंतखाबात में किसको वोट डालेंगे। सुबह 11 से 4 बजे तक का वोटिंग टाइम रखा गया है और 20,000 जो बैलेट पेपर्स हैं वो सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने अपनी टीमों के हवाले किए हैं ताकि वो घर घर इलाका जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनसे जाके पूछें कि आप इस दफ़ा वोट किसको डालेंगे, और अगर आप वोट नहीं भी डालना चाहते तो वो भी मेंशन करें कि इस साल हम किसी को वोट नहीं डालेंगे जो आइंदा साल हमारे इंतखाबात होंगे। ये इलेक्शन सर्वे जो है इसका रिजल्ट की निगरानी के लिए और इसकी काउंटिंग की निगरानी के लिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क के ही जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो यहाँ पे काम करने वाले सीनियर सहाफ़ी हजरात हैं, वो बैठे होंगे। इसका फ्री एंड फेयर बाकायदा तौर पे काउंटिंग की जाएगी और आज ही इसका रिजल्ट भी जारी किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि लाहौर, तख्ते लाहौर जिस पर सबकी नज़र होती है, लेकिन तख्ते लाहौर बेसिकली किसका है, और ख़ास तौर पर NA 127 जिसके अंदर टाउनशिप का इलाका आता है, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके आते हैं, ग्रीन टाउन का कुछ हिस्सा इसमें मौजूद है, टाउनशिप की मेन जो इलाके की क्रीम है वो NA 127 में आती है। तो देखना यही है कि इस इलेक्शन सर्वे में शेर धाड़ेगा या बल्ला जीतेगा या तीर अपने वोट सिक्योर करने में कामयाब रहेगा या TLP पार्टी यहाँ पे स्ट्रांग होगी। इसका जो रिजल्ट है वो आज शाम को ही अनाउंस कर दिया जाएगा। शाम को रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सऊद, हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। इलेक्शन सर्वे की गैर जानिबदारी बरकरार रखने के लिए टीमों से हल्फ लिया गया। वोट कास्ट करवाने के लिए शहरियों की राय का भरपूर एहतराम करने की हिदायत की गई। जो शहरी जिस पार्टी को वोट देगा वही शुमार होगा। सिटी न्यूज नेटवर्क के ऑफिस में सर्वे टीमों को ब्रीफिंग दी गई। नताइज की निगरानी के लिए सीनियर अराकीन पर मुश्तमिल टीमें भी बना दी गई हैं। तो इलेक्शन सर्वे की गैर जानिबदारी बरकरार रखने के लिए टीमों से हल्फ भी लिया गया है। वोट कास्ट कराने के लिए शहरियों की राय का भरपूर एहतराम करने की हिदायत की गई है। जो शहरी जिस पार्टी को वोट देगा वही शुमार होगा। सिटी न्यूज नेटवर्क के ऑफिस में सर्वे टीमों को ब्रीफिंग दी गई, जबकि नताइज की निगरानी के लिए सीनियर अराकीन पर मुश्तमिल टीमें भी बना दी गई हैं। जी बिल्कुल, इलेक्शन सर्वे की गैर जानिबदारी बरकरार रखने के लिए टीमों से हल्फ लिया गया है। वोट कास्ट करवाने के लिए शहरियों की राय का भरपूर एहतराम करने की हिदायत की गई। जो शहरी जिस पार्टी को वोट देगा वही शुमार होगा। सिटी न्यूज नेटवर्क के ऑफिस में सर्वे टीमों को ब्रीफिंग दी गई। नताइज की निगरानी के लिए सीनियर अराकीन पर मुश्तमिल टीमें बना दी गई हैं। आपको बताएं कि लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल के साथ कैंसर के मरीज बच्चों के लिए 250 बेड्स पर मुश्तमिल कैंसर टावर बनेगा। इब्तदाई प्लान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को पेश कर दिया गया है। मंसूबे पर 8 अरब रुपए लागत आएगी। लाहौर में कैंसर के मरीज में मुब्तला बच्चों के लिए अलग से कैंसर टावर बनाया जाएगा। महकमा सेहत ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को इब्तदाई प्लान से आगाह कर दिया है। हुकाम के मुताबिक इब्तदाई प्लान के मुताबिक कैंसर टावर की तामीर पर 8 अरब रुपए की लागत आएगी। कैंसर टावर में कीमो बे के 70 बेड, बोन मैरो यूनिट के लिए 20 बेड्स होंगे, जबकि कैंसर टावर में ताबकारी इंकोलॉजी यूनिट भी तामीर किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि कैंसर के मर्ज में मुब्तला बच्चों की तादाद में आए रोज इजाफा हो रहा है, जिस पर पंजाब हुकूमत बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए अलग से कैंसर टावर की तामीर करेगी। महकमा सेहत जल्द मंसूबे का PC1 को बनाकर PND बोर्ड से मंजूरी लेगा। 32 साल बाद महकमा बैतुल माल जिद्दत की राह पर। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वज़ाइफ और इमदादी रकूम के लिए बैतुल माल पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि मुस्तहकीन और ज़रूरतमंदों को बैतुल माल पोर्टल के जरिए इमदाद आसानी से मुयसर होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वज़ाइफ और इमदादी रकूम के लिए महकमा बैतुल माल के पोर्टल का इफ्तिताह किया है।
افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ مستحقین ووٹر ایپ کے ذریعے درخواست دی جا سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی وظائف میرج گرانٹ کے لیے اپلائی کیا جا سکے گا۔ خصوصی افراد اور ضرورت مند بھی بیت المال پورٹل کے ذریعے درخواست دے سکیں گے۔ آپ کو براہ راست یہ چلیں گے مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس، جس سے صدر مسلم لیگ نون محمد شہباز شریف خطاب کر رہے ہیں۔ کہاوت مشہور ہے کہ میں سیاست میں نہیں آنا چاہتا تھا، مجبوری آ گیا، لیکن میں یقیناً اس کے بعد پھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کروایا، پھر وہ جو حلقے میں جن سے ووٹ مانگے تھے انہوں نے مجھے کہا جی میاں صاحب تو بن گئے وزیر اعلیٰ، تو آپ ہمیں ٹائم دیں۔ وہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے، باقی ریسٹ از ہسٹری۔ تو پھر آج تک یہ سیاسی سفر آپ کی لیڈرشپ میں نے طے کیا، آپ نے مجھے ٹرین کیا، آپ نے مجھے محبت دی، آپ نے مجھے سپورٹ دی اور بلائنڈ ٹرسٹ کیا مجھ پہ۔ میں بہت خطا کار انسان ہوں، بہت غلطیاں، میں پتلا ہوں غلطیوں کا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب معافی مانگتے ہیں اور ہر وقت معافی رحم مانگنا چاہیے، لیکن جو مجھے آپ نے سپورٹ دی، جو مجھے آپ نے گائیڈ کیا، اس کے بغیر پنجاب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ آپ کی مجھے سپورٹ نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اور یہ حقیقت ہے، یہ کوئی بات، یہ کوئی ملمہ کاری نہیں ہے، یہ کوئی مصنوعی بات میں نہیں کر رہا۔ کبھی آپ نے مجھے کسی حوالے سے بھی کسی بات سے آپ نے گائیڈ کیا، آپ نے روکا نہیں، کوئی پولیٹیکل کنسیڈریشن نہیں۔ تو میرے لیے یہ ایک میری زندگی کا سرمایہ حیات ہے، مجھے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اب میری یہ اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہو تو ایک ہی خواہش ہے کہ اگر اس انتخاب میں اللہ تعالیٰ آپ کو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنائے تو میری دعا یہ ہے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو انشاءاللہ وزیر اعظم بنایا تو مجھے منتخب کروایا اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ فضل و کرم سے اور عوام کی دعاؤں سے، تو میں ایک ورکر کے طور پر بن کر آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میری آخری بات یہ ہے کہ میری سیاست آپ سے شروع ہوئی، میری سیاست کا خاتمہ بھی آپ سے ہوگا انشاءاللہ۔ جو باتیں آپ نے کی ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ نے جو کی ہیں وہ سب باتیں میرے دل میں اتری ہیں، اور آپ کے منہ سے یہ باتیں سن کے بہت اچھا لگتا ہے، بڑا پیار آتا ہے اور محبت کا ایک نیا جذبہ جاگتا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ نے میری بہت مدد کی ہے اور ہر طرح سے آپ نے میرے ہاتھ مضبوط کر دے کی ہر موقع پہ پوری کوشش کی ہے، اور ایک سگے بھائیوں والا پیار بھی دیا، سگے بھائیوں والا برتاؤ بھی کیا، اور ہر لحاظ سے آپ نے جو ہے وہ میرے ساتھ مل کے قدم بڑھایا۔ مجھے اس کی بہت خوشی ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے پھر اپنے میرٹ پہ اپنا لوہا منوایا اللہ کے فضل سے۔ یہ جو بجلی جو ہم نے 4 سالوں میں جو ختم کی ہے لوڈ شیڈنگ، یہ اگر آپ کا تعاون نہ ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا، اور اس میں آپ نے بہت زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے جو ہے وہ میری بھی مدد کی اور حکومت کی بھی مدد کی، اور دن رات ایک کر کے آپ نے یہ پروجیکٹس مکمل کروائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک ہی خدمت آپ کی جو ہے نا وہ بہت بڑی خدمت ہے کہ جس کا کوئی اور دوسرا کوئی کیا اس کو کہتے ہیں متبادل نہیں ہے۔ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی اور موقع فراہم کیا۔ آپ نے مشکل حالات کا بھی بہت صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ یہ جو پچھلا 1.5 سال کی جو آپ کی حکومت تھی، یہ تو اپنا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ نہیں لینی چاہیے تھی،
لیکن یہ نہ لینے کے بھی ذرا کبھی آپ سوچیں گے یا کبھی اس پہ بات ہوگی کہ کیا اثرات پاکستان پہ مرتب ہو سکتے تھے، وہ شاید اس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. تو ملک کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچایا، اکنامک کلیپس سے بچایا، پاکستان کو اتنا اپنا اس گورنمنٹ نے سہارا دیا کہ سارے خطرات سے نکل کر ملک اس سے باہر آیا. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بڑی مہربانی کی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربانیاں کرتا رہے گا، اور ہم سب پہ، آپ سب پہ بھی مہربانیاں کرے گا، تاکہ ملک و ملت کی ہم اور بہتر انداز میں خدمت کر سکیں. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور اب بھی خوشی ہوئی ہے آپ کی باتیں سن کے، اور میرے جذبات بھی یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اور ہم سب کو ایک ساتھ مل کر پیار محبت کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، یہ سب جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ، دائیں بائیں، میرے دائیں یا میرے بائیں، آپ کے علاوہ باقی جو بیٹھے ہیں، سب کے سب، اور آپ سب مل کر ہم ایک ٹیم کی طرح سے اس ملک کو اس مشکلات سے باہر نکالیں. کو میں اب دعوت دوں گا، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. بہت مہربانی، بہت شکریہ. قطع نظر اس بات کے کہ وہ میاں محمد نواز شریف میرے بڑے بھائی کی بیٹی ہیں یا میری بھتیجی ہیں، ان کی خدمات مسلم لیگ نون کے لیے بے مثال ہیں. جس طریقے سے انتہائی برے وقت میں، جب پوری پارٹی پابند سلاسل تھی اور بدترین ظلم اور ستم ڈھایا جا رہا تھا مسلم لیگ نون کے اوپر، اور ایک خوف و ہراس کا سما چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، اس تاریک گھڑیوں میں اس بیٹی نے لازوال پارٹی کی خدمت کی ہے، اور اس بیٹی نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کے، مگر ایک نڈر بچی کے طور پر شبانہ روز محنت کی، کسی خوف کی پرواہ نہیں کی، کسی ظلم اور جبر کی پرواہ نہیں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قربانی، یہ خدمت اور یہ کمٹمنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ ایک ہم سب کے لیے نوجوان نسل میں مشعل راہ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب سے ان کو پارٹی کا چیف آرگنائزر مقرر کیا گیا، اس بچی نے دن رات محنت کی اور یوتھ کو اور خالی لاہور یا پنجاب میں نہیں، پاکستان بھر میں نوجوانوں کو، بچوں کو اور ینگ ٹیلنٹ کو گیلونائز کیا، آرگنائز کیا، اور جس کی ایک شاندار ترین مثال 21 اکتوبر کو مینار پاکستان میں آپ نے دیکھا. اور اس کے لیے بھائی میری بات سن لو بھائی، اور اس کے لیے، اس کی تیاری کے لیے جس طرح جانفشانی کے ساتھ دن رات مریم نواز نے محنت کی ہے، میں اس کا خود نہ صرف عینی شاہد ہوں، گواہ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم سب کو پارٹی میں ایک نئی روح پھونکی گئی ہے، پارٹی میں ایک نئی جان پیدا ہوئی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عظیم مثال ہے محنت اور بدترین حالات میں ہمت نہ ہارنا، اور جواں مردی کے ساتھ اور حوصلوں کے ساتھ تاریک اندھیروں میں اپنا راستہ بنانا. میں آپ سب کو انوائٹ کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ یہ نوجوان نسل جو آگے آ رہی ہے، یہ پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، اور ہمیں یہ نہیں کہ یہ میری بھتیجی یا بیٹی ہے نواز شریف کی
ان کی صاحبزادی ہے، یہ حمزہ شہباز شریف میرا بیٹا ہے، یہ میاں صاحب کا بھتیجا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنے انداز میں، مریم نے اپنے انداز میں بہت پارٹی کے لیے خدمات انجام دی ہیں. اور مجھے آخر میں یہ کہنا ہے کہ بس یہی محنت کا تسلسل، میرٹ کا تسلسل، پارٹی کے ساتھ رابطہ، پارٹی کے ساتھ یعنی دن رات ان کی رہنمائی کرنا، ان کے ساتھ ملنا، خدمت کرنا، عوام کی خدمت کرنا، یہی سیاست ہے. اور یہ جو نوجوان نسل ہے انشاءاللہ اس پر کاربند رہیں گے تو نواز شریف کا نام قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ. اور اس سے پارٹی آگے چلے گی. جو لوگ موروثی سیاست کی بات کرتے ہیں اس کی ایک اپنی جگہ ہے، لیکن جو لوگ جن کے بچے خدمت کرتے ہیں، اور یہ بات میں اس وقت مریم نواز کے حوالے سے نہیں کر رہا یا حمزہ کے حوالے سے نہیں کر رہا، پچھلے تسلسل سے جن کارکنان نے پارٹی کے لیے خدمات انجام دیے ہیں، نام لے کر ان کے لیے تالیاں میں نے ان کی بجانے کی درخواست کی ہے. میں آپ کو درخواست کروں گا کہ مریم نواز کے لیے بھرپور شکریہ. اور آخر میں میں آپ سب کو گزارش کروں کہ بیٹھ جائیں. میاں نواز شریف صاحب کی موجودگی میں اللہ ان کو زندگی دے اور ان کا سایہ قائم رکھے. یہ جو ایک حقیر سا نمونہ ایثار کا، محبت کا اور انتہائی شفقت کا جو نواز شریف صاحب کا جو مجھے ملا ہے، یہ اس کے پیچھے 3 چیزیں وہ ہیں، اس کے محرکات ہیں. سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کا کرم، رحم، اور اس سے ہر وقت معافی مانگنی چاہیے. ہم خطا کار لوگ ہیں. نمبر 2 میرے والد مرحوم اور والدہ مرحوم کی ان کو ٹریننگ اور مجھے ان کی ٹریننگ. اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا میاں نواز شریف کو یہ خصوصی کرم ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک بڑے عاجز، بڑے شفیق اور بہت ہی درد مند ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے. اور اس کا مظاہرہ آپ نے یہ نہیں کوئی ہر وقت آپ نے ہر وقت دیکھا ہے. تو یہی چیز آگے چلے گی انشاءاللہ. تبھی چلے گی کہ اگر مریم نواز اور حمزہ ایک بہن بھائی کی طرح چلیں گے اور آپ کے ساتھ دن رات کام کریں گے، آپ کے ساتھ مل کر میرٹ کو، محنت کو، کمٹمنٹ کو دیکھیں گے. ذاتی پسند ناپسند جہاں آئے گی معاملہ وہاں پر بہت خراب ہو جائے گا. اور جہاں پر میرٹ، محنت اور آپ کی جو لازوال آپ کی جو کمٹمنٹ ہے، قربانی آپ کی، وہ سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ پارٹی قیامت تک چلے گی اور نواز شریف مسلم لیگ نون قیامت تک زندہ رہے گی. بہت شکریہ مریم. مجھے بھی ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. خطاب کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز، پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں. خواجہ سعد رفیق صاحب کی ٹانگیں کھینچوں اور اللہ تعالیٰ مجھے جگہ دے دے، یہ تو اللہ کی دین ہے. اور جب اگر ہم اس بات پر توکل کر لیں، ایمان کامل کر لیں کہ جو اللہ تعالیٰ بے شک فرماتے ہیں کہ نیتوں کے حال اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور اس دنیا اور آخرت میں جو فیصلے ہیں وہ نیتوں پر اللہ نے کرنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا اور مریم بہن کا کردار ایز پارٹی ورکر، ہم اپنا جو ہے وہ مل کر چلیں گے. اور پارٹی سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے دادا نے مجھے سکھایا ہے اور جو مثال میرے والد اور میرے تایا کی ہے، کہ لوگ آج مجھے آ کے کہتے ہیں کہ ایسا بڑا بھائی نہیں مل سکتا ڈھونڈے سے اور ایسا چھوٹا بھائی نہیں مل سکتا ڈھونڈے سے. تو یہ لوگ مثالیں دیتے ہیں اتفاق، پیار، محبت کی. تو رانا صاحب نے کہا کہ میں بات کروں،
انشاءاللہ یہ جو ہمارے ورکرز سامنے بیٹھے ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز، عہدیداران بیٹھے ہیں، تو میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا اور مریم بہن کا کردار جو ہے پارٹی کے اندر، وہ اتفاق، پیار، محبت کے ناطے سے ایک مثالی ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ محمد نواز شریف صاحب کو دوبارہ سے اس ملک کا وزیر اعظم بنائے، اور ان کی قیادت میں ہم مل جل کر اس قوم کے جو زخم ہیں ان کو منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ مہنگائی نے آج قوم کی نیندیں حرام کر دی ہیں، غریب آدمی روزگار کے لیے پریشان ہے، نوجوان جو ہیں ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، ان کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے لیکن نوکریاں نہیں ہیں۔ تو اگر ہم نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم سب مل کر محنت کریں اور اس ملک کو اس بھنور سے نکالیں تو شاید اس دنیا میں تو اس کا اجر ملے، آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔ جیسے آپ سن رہے تھے میں بھی سن رہا تھا، تو میں صرف یہ کہوں گا کہ محمد شہباز شریف صاحب میرے چھوٹے بھائی، اور مریم بیٹی، حمزہ بیٹا، اور میرے رائٹ سائڈ پہ بھی بیٹھے ہوئے میرے بھائی بہن، لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے بھائی بہن، پیچھے بیٹھے ہوئے بھائی بہن، اور آپ سب جتنے بھی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب ایک خاندان ہیں۔ پارٹی ایک خاندان کی طرح سے ہوتی ہے، اور آپ سب نے اپنی اپنی بساط کے مطابق جو کچھ بن سکا اپنے پارٹی کو دیا، اور پارٹی کے لیے خدمات انجام دی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پارٹی کے لیے ہم سے یہ کام لیا ہے۔ اب دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پارٹی کو اتنا مضبوط کرے کہ یہ پاکستان کی بے بہا خدمت کرے اور قوم کو اندھیروں سے باہر نکالے، پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرے، بے روزگاری کا خاتمہ کرے، جہالت کا خاتمہ کرے، اور یہاں خوشحالی کا دور دورہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو پھر شاد و آباد کرے، اور لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرنے میں آپ سب لوگوں کا ہاتھ ہو، آپ کا کردار ہو۔ بس یہ میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں کا پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب جاری تھا۔ ابھی آپ براہ راست دیکھ رہے تھے، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں کا پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب جاری تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔